वेलकम टू हॉरर स्टोरी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रियल स्टोरी है और ये कहानी है शाहनवाज़ की अम्मी की। शाहनवाज़ और उसका पूरा फैमिली एक दावत से घर वापस आ रहे थे। उन दिनों किसी रिश्तेदार के घर पे शादी थी और दावत भी काफ़ी शानदार थी। रात को जब ये सारे घर वापस आ जाते हैं, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देते चलूँ। शाहनवाज़ अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद शाहनवाज़ की एक बहन और एक छोटा भाई भी था। शाहनवाज़ की उम्र अब करीबन 22 साल की थी और उसके छोटे भाई की उम्र 18 साल और बहन की उम्र 20 साल। शाहनवाज़ की एक दादी भी थी जो पैर से अपाहिज थी, तो वो घर पे ही होती हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकती। तो उस दिन शाहनवाज़ और उसका पूरा फैमिली दावत से घर वापस आ रहे थे। दावत घर के थोड़े ही करीब थे, इसलिए वो लोग पैदल घर वापस आ रहे थे, खूब मस्ती मजाक करते हुए। जब शाहनवाज़ और उसकी पूरी फैमिली घर वापस आई तो उसकी थोड़ी देर के बाद उसकी अम्मी वॉशरूम में चली गई। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आईं तो वो अजीब सी हरकत करने लगी। सबसे पहले तो वो अपने बेड पर बैठ गई और उनकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। तब वो गुस्से से अपने बेटों की तरफ देख रही थी और उन्हें अजीब टाइप की गुर्राने की आवाज़ से कह रही थी कि मेरे कमरे से निकल जा, तुझे किसने कहा है मेरे कमरे में आने के लिए। तभी शाहनवाज़ के अब्बू वो अपनी बीवी से कहते हैं कि ये क्या मजाक कर रही हो, बहुत हंसी मजाक हो गई, अब रात भी हो रही है काफ़ी, चलो चेंज करो और सब अपने अपने बेड पर जाओ। लेकिन उसकी अम्मी काफ़ी देर तक अपने बिस्तर पर बैठी रहीं। शाहनवाज़ के अब्बू और उसके भाई बहन भी यही सोच रहे थे कि अम्मी शायद थक गई हैं, वो थोड़ी देर के बाद उठेंगी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी दादी ने आवाज़ दी, अरे शकीला, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन शाहनवाज़ की अम्मी वो तो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं रही थी। तभी शाहनवाज़ के अब्बू उनसे कहते हैं, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं, वो इतने देर से आवाज़ दे रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। लेकिन वो कहाँ अपने होशो हवास में थी। वो एकदम लाल आंखों से अपने शौहर की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं, मेरे कमरे से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शहनवाज़ के अब्बू उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और वो कहते हैं, ये शायद अभी भी मजाक के ही मूड में है, लेकिन किसी भी चीज़ की हद होती है। रात काफ़ी हो गई है, चलो अम्मा बुला रही हैं, बात सुनो और चलो सोने के लिए, मुझे सुबह दुकान भी जानी है। लेकिन वो अपने बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं हटती। बच्चे भी अपने अपने रूम में जा चुके होते हैं। तभी शहनवाज़ के अब्बू किचन में जाते हैं पानी लेने के लिए। जब वो पानी लेकर के वापस अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो उनको आवाज़ आती है कि उनकी अम्मा के कमरे से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है। वो अपने अम्मा के कमरे की तरफ जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि शहनवाज़ की अम्मी उनके अम्मा का गले पे हाथ रखी हुई है। वो आके फ़ौरन उसे धक्का देकर हटाते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या, अम्मा का गला क्यों दबा रही हो। लेकिन वो शायद अपने होश में नहीं होती। वो अजीब सा घुर्राने का आवाज़ निकालती हैं और शहनवाज़ के अब्बू को ज़ोर से धक्का मारती हैं, जिनकी वजह से उनके सर पे चोट लग जाती है। बच्चे भी ये हल्ला सुन कर के अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। शहनवाज़ उस वक्त काफ़ी बड़ा था तो उसे कुछ बातें समझ में आ रही थी कि शायद उसकी अम्मी के साथ कुछ और मसला हुआ है। लेकिन उसके अब्बू इन सब चीज़ों पे यकीन ही नहीं करते। शहनवाज़ अपनी अम्मी को पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता, लेकिन वो हाथापाई करने से बाज बिल्कुल नहीं आती। बाद में वो घर की चीज़ें उठा उठा करके फेंकने लगती हैं। तभी बिल्डिंग में भी शोर हो जाती है और मकान मालिक ऊपर आते हैं रात को। वो कहते हैं कि अरे भाई, आपके घर से इतना शोर क्यों आ रहा है, सब खैरियत तो है। लेकिन जब दरवाज़ा खोल करके शहनवाज़ के अब्बू अपने मकान मालिक से बात करते हैं तो उसी वक्त उसकी अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं और वो बहुत गलत गलत अल्फाज उन लोग के ऊपर इस्तेमाल करती हैं। तभी वहाँ मकान मालिक की बीवी भी पहुँचती है और वो शहनवाज़ के अब्बू से कहती है, भाई अब देख लें, मुझे तो भाभी नॉर्मल नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कोई मसला है इनके साथ, ये शायद किसी हवा के चक्कर में आ गई हैं। लेकिन शहनवाज़ के अब्बू इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। वो शहनवाज़ की अम्मी को धक्का देकर अंदर ले जाते हैं। तभी शहनवाज़ की दादी कहती हैं, ये तो शुरू से ही बदतमीज़ थी, आज इसका दिमाग और ख़राब हो गया है। शहनवाज़ की अम्मी वापस से अपनी सास के पास जाती हैं और उनका गला एक बार फिर से पकड़ लेती हैं। इस बार वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुकी थी। शहनवाज़ और उसके अब्बू दोनों मिल कर के उसकी अम्मी को पकड़ कर के रूम में लाते हैं
اور دوپٹے کی مدد سے انہیں بیڈ پر باندھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم شانت ہو جاؤ خدا کے واسطے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو۔ شہنواز اپنے ابو سے کہتا ہے، ابو مجھے لگتا ہے کہ امی کے اوپر واقعی کوئی ہوا آ گیا ہے، لیکن اس کے ابو کہتے ہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا شاید دماغ خراب ہو گیا، ہم کل اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر کے چلیں گے۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے صبح ہو جاتی ہے۔ شہنواز کے ابو اپنے جاننے والوں میں سے پتہ کرتے ہیں کہ کوئی اچھا سائیکیٹرسٹ ہے، وہ انہیں لے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ کا بھی کافی علاج چلتا ہے، لیکن اس کی امی کے بیماری میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ دن بدن ان کی حالت بگڑتی جاتی، وہ عجیب عجیب سی حرکت کرتی، کبھی وہ زمین میں لوٹتی، کبھی وہ گھٹنے کے بل چلتی، کبھی وہ اپنے بچوں کو مارنے کے لیے دوڑاتی اور کبھی تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ اب تو اگل بغل محلے والے بھی پریشان ہو چکے تھے۔ یہ کرتے کرتے مہینہ گزر جاتا ہے۔ ایک دن شہنواز باہر اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے۔ اس کا ایک دوست ہے جو اس سے پوچھتا ہے، یار میں نے تمہاری امی کی طبیعت کے بارے میں سنا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ہاں یار، ہم لوگوں نے کافی ڈاکٹر دکھا لیا، ابو نے کافی سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھلایا، لیکن دوائیوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جب تک نیند کی گولی کی اثر رہتی ہے تب تک وہ تھوڑی دیر سوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ عجیب عجیب سی حرکت کرنے لگتی ہیں۔ اب تو وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی ہیں اور ان کا رنگ بھی کافی چل گیا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد شہنواز کا دوست شہنواز سے ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، یار میں ایک بات بولوں اگر تمہیں برا نہ لگے تو؟ ہاں بولو۔ تم کیوں نہیں کسی عامل کو دکھلاتے ہو اپنی امی کو؟ مجھے یہ کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے واقعی میں تمہاری امی کے اوپر کچھ ہوائی یا اسیب کچھ ایسا ہے، لیکن میں کیا کروں یار، میرے ابو ان سب چیزوں پہ یقین نہیں کرتے۔ تم لوگوں نے تو ڈاکٹر بھی دکھلا لیا، لیکن تمہاری امی کو ان چیزوں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بار تو کوشش کرو۔ میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جن کے ہاتھ میں کافی شفا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری امی کو بھی وہاں سے شفا ملے۔ ٹھیک ہے، میں ابو سے بات کروں گا۔ شہنواز اس دن جب گھر جاتا ہے تو وہ اپنے ابو سے کہتا ہے، ابو آج میرا ایک دوست مجھے راستے میں ملا تھا اور اس نے مجھے ایک عامل کے بارے میں بھی بتایا۔ شہنواز کے ابو شہنواز پہ غصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان سب چکروں میں کہاں پڑ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی شہنواز کہتا ہے اپنے ابو سے کہ آپ نے بھی تو کافی ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، کافی لوگوں کو دکھایا، لیکن امی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 3 مہینہ سے ان کا علاج چل رہا ہے، لیکن ان کے صحت میں کوئی بھی ایسا سدھار نہیں ہے، تو ایک بار عامل کو دکھانے میں کیا نقصان ہے؟ تو ٹھیک ہے، اگر تم جیسا کہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم کل۔ شہنواز اپنی دادی سے بھی یہ بات بتاتا ہے کہ کل امی کو کسی عامل کے پاس لے کر کے جانا ہے۔ تبھی شہنواز کی دادی کہتی ہیں، مجھے تو پہلے دن سے شک ہو گئی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی ایک روشنی دیکھی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی روشنی ہے، لیکن مسعود کو میرے باتوں پہ یقین ہی نہیں تھا۔ ہاں بیٹا، تم اسے عامل کے پاس لے کر کے جاؤ۔ دوسرے دن شہنواز اور اس کے ابو اس کی امی کے ہاتھ میں دوپٹے سے باندھ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر عامل صاحب کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ عامل صاحب کے پاس پہنچتے ہی وہ ایک دم سے اور بے چین ہو جاتی ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ شہنواز کی امی کی اتنی ڈراؤنی آواز کی وجہ سے عامل صاحب کے یہاں جو بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے وہ کافی گھبرا جاتے ہیں۔ تبھی عامل صاحب اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور وہ باقی لوگ سے کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ لوگ کل آئیے، آج کچھ مجھے دوسرا ہی کیس ہے سالو کرنا ہے۔ سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تب عامل صاحب شہنواز کو اشارہ کرتے ہیں کہ اپنی امی کو لے کے میرے حجرے کے اندر آؤ۔ شہنواز، اس کے ابو اور اس کی امی وہ تینوں ان کے حجرے میں جاتے ہیں۔ وہاں اس کی امی زور زور سے چیختی ہیں اور وہ غصے سے عامل صاحب کو دیکھ کر کہتی ہیں، تو بہت غلط کر رہا ہے مجھے یہاں بیٹھا کر کے، تو اپنی موت بلانا چاہتا ہے۔ عامل صاحب بھی کافی غصے میں شہنواز سے کہتے ہیں، اپنی ماں کو پکڑ کر رکھو۔ وہ جہاں بیٹھتی ہیں وہ ان کے چاروں طرف ایک حصار کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں شہنواز کو کہ اب تم انہیں چھوڑ دو۔ وہ اس کے اندر چھٹ پٹاتی ہیں مانو جیسے کہ کوئی چیز انہیں جکڑ رکھی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تبھی عامل صاحب آنکھ بند کر کے کچھ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ شہنواز اور اس کے ابو کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اس لکیر کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر عامل صاحب اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جب وظیفہ زور زور سے پڑھتے
تبھی یہاں شہنواز کی امی اتنے ہی زور زور سے چیختی۔ تب عامل صاحب ان سے سوال کرتے، کون ہو تم، بتاؤ۔ وہ زور زور سے ہنستی اور وہ کہتی، میں نہیں بتاؤں گی۔ کیوں تم اسے پریشان کر رہی ہو؟ اس سے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ زور زور سے ہنستی اور وہ عجیب نظروں سے عامل صاحب کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو یہ سب بند کر دے پڑھنا، ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ عامل صاحب وہ اور زور زور سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اچانک سے رونا شروع کرتی ہے، مانو جیسے کہ اس کے اوپر کسی نے بہت ظلم کیا ہو اور کسی نے اسے بہت مارا ہو۔ وہ عامل صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے، یہ پڑھنا بند کر دیجیے، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی عامل صاحب اپنے وظیفہ روکتے ہوئے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم اس کے پاس کیوں آئی ہو اور اس سے کیا چاہتی ہو؟ کیوں اس سے تکلیف دے رہی ہو، اس کے پریوار کو تکلیف دے رہی ہو؟ تبھی وہ بتاتی ہے، میں ایک جنی ہوں اور میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ وہاں سو رہی تھی راستے میں۔ یہ لوگ اس دن راستے میں کہیں سے آ رہے تھے اور یہ عورت اس نے میرے بچے کا قتل کیا ہے۔ کیسے قتل کیا ہے تمہارے بچے کا؟ میں اپنے تینوں بچوں کو لے کر کے وہاں سو رہی تھی اور یہ عورت مستی مذاق کرتے ہوئے وہاں سے آ رہی تھی۔ اس نے میرے بچے کے گلے پہ پیر رکھا اور اسی وقت میرا بچہ وہاں تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا میں اسے بھی ویسے ہی ماروں گی جیسے میرا بچہ تڑپ تڑپ کے مرا ہے۔ تبھی عامل صاحب اس سے کہتے ہیں کہ تم لوگ دنیا والے کو نظر نہیں آتے اور یہ انسان ہے، یہ تمہیں جب نہیں دیکھ سکتے تو یہ تمہارے بچے کو جان بوجھ کر کیسے مارے گی؟ اور جب تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم کہاں بیٹھے ہو، کہاں سوئے ہو اور کہاں پر ہو؟ اس سے جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ جانے انجانے میں ہوئی ہے، تمہیں اسے معاف کرنا پڑے گا اور تمہیں اسے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسے تو چھوڑوں گی نہیں بالکل بھی، میں اسے ویسے ہی ماروں گی جیسے میرے بچے کو اس نے مارا ہے۔ تبھی عامل صاحب پھر زور زور سے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عامل صاحب سے کہتی ہے، ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی یہاں سے، لیکن آپ یہ وظیفہ پڑھنا بند کریں۔ میں اسے چھوڑ دوں گی لیکن آپ میرے اوپر کوئی ظلم نہ کریں۔ تبھی عامل صاحب اس سے کہتے ہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اسے چھوڑ کے چلی جاؤ گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ تب وہ جنی عامل صاحب سے کہتی ہے، ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی اور دوبارہ واپس نہیں آؤں گی، لیکن میں اسے بد دعا دیتی ہوں کہ یہ جب تک زندہ رہے گی یہ پریشان رہے گی، خوشی اس کے پاس سے لوٹ جائے گی، یہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر کے وہاں پر ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے، مانو جیسے کہ وہاں پہ پہلے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تبھی عامل صاحب ایک تعویذ دیتے ہیں اور وہ شہنواز سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی امی کے گلے میں ہمیشہ ڈال کر کے رکھنا اور کچھ پانی دم کر کے دیتے ہیں 40 دن پینے کے لیے۔ پھر شہنواز اپنی امی کو لے کر کے وہاں سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ 2-3 دن تو وہ کافی کمزوری کی وجہ سے بستر پہ ہی پڑی رہتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی نارمل زندگی میں واپس آ جاتی ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد شہنواز کے ابو کو فالج مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بستر پر آ جاتے ہیں۔ شہنواز اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد شہنواز کو بھی بزنس میں کافی لاس ہو جاتا ہے، گھر کی حالت کافی نازک ہو جاتی ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد شہنواز کی دادی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ شہنواز کی دادی سے اس کی امی ہمیشہ اپنا دل ہلکا کر لیا کرتی تھی، لیکن اب کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ دل ہلکا کیا کرے۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا جاتا ہے، 1-2 سال نکل جاتے ہیں۔ شہنواز کی امی اس کی بہن کا نکاح کر دیتی ہیں، لیکن رخصتی کی بات ہوتی ہے 1 سال کے بعد، کیونکہ ابھی وہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف شہنواز کی امی چاہتی تھی کہ میں شہنواز کا بھی کہیں رشتہ لگا لوں، کیونکہ اب میں بھی کافی کمزور ہو گئی ہوں اور مجھ سے بھی گھر کے کام نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ابو کو بھی شہنواز کی امی کو ہی دیکھنا پڑتا تھا، اسی لیے وہ شہنواز کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہی تھی۔ ایسے کرتے کرتے کافی دن تک وہ شہنواز کا رشتہ دیکھتی، لیکن کبھی لڑکی والے انکار کر دیتے، کبھی شہنواز کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا۔ آخر میں ایک رشتہ شہنواز کو پسند آتا ہے اور اللہ اللہ کر کے اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے کچھ ہی دن کے بعد دونوں میاں بیوی میں کھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے۔ شہنواز کی بیوی مزاج کی تھوڑی تیز ہوتی ہے اور وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی کہ وہ سسر اور ساس کی خدمت کریں، اسی لیے وہ شہنواز سے ہمیشہ یہی کہتی کہ مجھے الگ گھر دے کر کے رہو،
میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ شہنواز کی امی ہمیشہ شہنواز کو یہی سمجھاتی کہ بیٹا ہم لوگوں کو نہیں، تم اپنی فیملی دیکھو، اگر تمہارا حیثیت نہیں ہے گھر خریدنے کا تو تم کہیں کرائے پہ بھی لے کر کے اسے رہو، لیکن اسے خوش رکھو۔ لیکن شہنواز اپنی ابو امی کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ غصے غصے میں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں رہنا ہے تو میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا، ورنہ تم اپنے ابو امی کے گھر جا سکتی ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بیوی مزاج کی تھوڑی تیز تھی، اس نے بھی غصے میں خلا نامہ واپس بھجوا دیا گھر پہ، اور اب شہنواز کا بھی ڈیورس ہو چکا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس کی امی کافی پریشان تھیں۔ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ جن جو انہیں بد دعا دی تھی وہ اب ان کے اوپر اثر کر رہا تھا۔ پہلے تو شہنواز کی دادی کا انتقال ہوا، پھر اس کے ابو جو کہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اور دن بدن ان کی بھی حالت کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب شہنواز کی امی کی بھی صحت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کا بھی رخصتی جلد سے جلد ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کا بھی رشتہ میں کوئی ایسا فرق نہ پڑ جائے۔ وہ جہاں اپنی بیٹی کا رشتہ لگائی تھی وہ ان لوگوں سے فون پر بات کرتی ہیں اور رخصتی کرنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ٹالتے ٹالتے 2 سال گزر جاتا ہے، اور آخر کار ان کی بیٹی رخسانہ کا رخصتی ہو جاتا ہے۔ رخسانہ جب اپنے گھر میں رہتی ہیں تو اس کی امی اسے تاکید کر کے بھیجی ہوتی ہیں، چاہے جو بھی ہو جائے بیٹا، اپنے سسرال والوں کا خدمت کرنا اور ہمارا سر اونچا رکھنا۔ شاید اسی کارن رخسانہ اس گھر میں ہر کچھ سہ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد رخسانہ کا میاں چونکہ باہر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، وہ اپنی ماں کو لے کر کے باہر چلا جاتا ہے اور رخسانہ کو اپنے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے فیملی کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رخسانہ سے کہتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں امی کو لے کر، اور میں واپس کب تک آؤں گا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ رخسانہ اس سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کب بلائیں گے، میں کب واپس آؤں گی آپ کے پاس؟ ابھی تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہیں بلانے کا، بات کا بات دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ رخسانہ کی امی نے اسے تاکید کیا تھا کہ میرا سر کبھی جھکنے نہیں دینا، رخسانہ اپنے دیور اور جیٹھ کے گھر میں ہی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ بات بھی اس کی امی کو اندر اندر کھائی جا رہی تھی۔ اب شہنواز کی امی سمجھ گئی تھی کہ وہ جن کا بد دعا مجھے بہت بری طریقے سے لگ گیا، میرے بیٹے کا گھر اجڑ گیا، میری بیٹی جس کی شادی میں نے کی تھی وہ بھی اپنے شوہر کے بغیر سسرال میں تو ہے لیکن خوش نہیں ہے۔ یہاں شہنواز کے ابو کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی امی کافی اکیلی ہو جاتی ہیں۔ بس وہ ہر روز اللہ سے یہی معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں رو رو کے، اللہ، جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، میرے بچوں کی اس کی سزا نہیں ملے۔ وہ اس بات کو لے کر آج بھی اللہ سے رو رو کر کے دعا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔